अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो वैसे आप भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। बहरहाल आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें और आपकी स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गायद आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें शाहजेब साहब ने भेजी है। ये बेसिकली जिक्र करते हैं अपने नाना के दौर का। ये बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये इनके नाना इनकी अम्मी को सुनाया करते थे, इनकी अम्मी ने इनको सुनाई थी। खैर हम कोशिश करेंगे कि इनके नाना जिस तरह सुनाया करते थे तो उसी तरह आपको डिलीवर कर सकें। इनके नाना का नाम अब्दुल रऊफ़ था और ये बताते हैं कि प्री पार्टीशन यानी जब पाकिस्तान इंडिया नहीं बना था उस वक्त ये एक फ़ौज में एक सिपाही के तौर पे काम किया करते थे। इनके नाना बताते हैं कि शुरू से ही ये बहादुर थे और बहुत सारे स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करते थे। इसके साथ साथ ये मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बहादुर थे और इनकी बहादुरी के किस्से जगह जगह बल्कि पूरे गांव में मशहूर थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इनकी जो मदर थी उनको इनकी और इनके बड़े भाई की शादी की फ़िक्र थी। खैर इनकी मदर ने कोशिशें शुरू कर दी क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे वो चाहती थी सबसे पहले उनकी शादी हो और उनकी शादी के लिए उन्होंने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया क्योंकि वो चाहती थी उनको बहुत अच्छी सुघड़ और बहुत ही घरेलू बहू मिले। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद तकरीबन 4-5 गांव छोड़ के एक लड़की उनको पसंद आई और जो शुरू के मामलात होते हैं पहले बातचीत पक्की हुई और उसके बाद फिर निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई। अब इनके नाना क्योंकि फ़ौज में हुआ करते थे तो उन्होंने अपना जो इदारा था वहाँ पे दरख्वास्त दी, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ चाहिए क्योंकि मेरे भाई की शादी बहुत जल्द होने वाली है। खैर जब इन्होंने दरख्वास्त दी तो वहाँ जो महकमा था या जो फ़ौज का इदारा था उन लोगों ने इस दरख्वास्त को अप्रूव कर दिया, लिहाजा वो भी छुट्टियों पे अपने गांव या अपने घर आ गए। अब शादी की तैयारियां घर में उरूज पे थीं, एक गहमा गहमी मची हुई थी और शादी में 1-2 दिन बाकी थे। खैर इनके नाना बताते हैं कि शादी की तैयारियां उरूज पे थीं, मैं किसी काम से घर से बाहर निकला, मुझे वो काम करना था, कुछ काम मेरी वालदा ने मुझे दिया था और उस सिलसिले में जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने की तरफ जो घर मौजूद हैं वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि बहुत ही हसीन और जमील है, बहुत खूबसूरत है और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब सच्ची बात यह है कि जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा तो वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी और मेरा दिल चाहा कि मैं उससे बात करूं। खैर पुराना दौर था, बाहया लोग थे और इस तरह बात करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा कुछ सेकंड तक ये खड़े हुए उस लड़की को देखते रहे, वो लड़की भी इनको देखती रही। खैर उसके बाद जो भी इनको काम करना था ये उस तरफ चले गए। अब वो दिन आ गया जिस दिन शादी थी और शादी की तैयारियां बिल्कुल उरूज पे थी, सारे मेहमान आ चुके थे। बारात को लेके 2-3 गांव छोड़ के जाना था, यानी तकरीबन 3 या 4 घंटे का रास्ता था। अब क्योंकि पुराना दौर था तो ये लोग दोपहर में 3-4 बजे निकलने का इरादा रखते थे और बारात जो थी वो तांगे पे या घोड़ा गाड़ी पे या बग्गियों की सूरत में जानी थी। और काबिल गौर बात ये थी कि सारे के सारे लोग तांगे पे या बग्गियों पे नहीं जा सकते थे, लिहाजा ये तय किया गया था कि इस घर में जितने भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जो पैदल नहीं चल सकते या हमला ख़वातीन या इस तरह की बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनके बस में पैदल चलना नहीं है वो तांगे पे बैठेंगी या बग्गी में बैठेंगी या घोड़ा गाड़ी में बैठेंगी और बाकी जितने भी जवान हैं या बच्चे हैं वो इस बारात के साथ साथ पैदल चलेंगे। पुराना दौर था, सादा दौर था, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मौजूद नहीं थी, सब खुशी खुशी बारात के लिए रवाना हुए। इनके नाना बताते हैं कि हम बारात के साथ साथ खुशी खुशी जा रहे थे और हमारा मकसद ये था कि 3 से 4 घंटों में खुशी खुशी ये सफ़र तय हो जाए और हम अपनी भाभी को लेके अपने घर आ जाएं। अब ये बताते हैं कि खैरियत से ये सफ़र तमाम हुआ और हम दुल्हन के घर पहुंच गए। उन लोगों ने बड़ा हमारा शानदार इस्तकबाल किया, बल्कि आप कह सकते हैं कि तारीख़ी इस्तकबाल किया। ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, वहाँ जाके बहुत महजूज़ हो रहे थे, इनकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही थी। और साथ साथ ये बताते हैं कि जब ये निकाह के मामला तय पा गए तो खाना वगैरह खाया गया और उसके बाद हमारी वापसी थी। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में शाम के 6 या 7 बज चुके थे और हमें ये फ़िक्र थी कि वापसी जितना जल्दी हो सकता है हम निकल जाएं
کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے کا واپسی کا راستہ تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی ہم لوگ موجود تھے ان میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی تھی یا نوجوان تھے، تو چوری ڈکیتی ڈاکوؤں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری لاٹھیاں موجود تھیں، لالٹین موجود تھیں، غرض کے جو بھی بنیادی سامان تھا، چاہے وہ حفاظت کا ہو چاہے راستے کے استعمال کا ہو، وہ سارا کا سارا ہمارے پاس موجود تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا تو آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ایک اسپیڈ پکڑ لی اور جتنا تیز ہو سکتا تھا قافلے نے چلنا شروع کیا۔ ہم خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ 9 بجے تک یا زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک اپنے گاؤں پہنچ جائیں اور اس کے بعد اپنی بھابھی کو ویلکم کریں۔ جو بھی ہماری رسم تھی یا علاقائی رسم تھی یا خاندانی جو رسمیں ہوا کرتی ہیں اس ساری کی ساری ادا کر سکیں۔ اب ان کے نانا بتاتے ہیں کہ قافلے میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ سب سے پیچھے چل رہا تھا اور باقی سارا کا سارا جو قافلہ تھا یا جو بارات تھی وہ آگے چل رہا تھا، اور مجھے ایک دم سے محسوس ہونا شروع ہوا جیسے کہ مجھے تھکن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ میں مینٹلی بڑا اسٹرانگ تھا، بہت طاقتور تھا، اتنی جلدی تھکنے والا نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسی عجیب سی تھکن تھی جو مجھے ایک دم ہونے لگی تھی، یا ایک ایسا خمار تھا جو مجھ پہ چڑھنے لگا تھا۔ ان کے نانا بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے میری سپیڈ سلو ہونے لگی۔ میرے ساتھ جو میرے کزنس یا دوست وغیرہ موجود تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے مجھ سے آگے ہونے لگے۔ بالآخر ایسا ہوتا چلا گیا کہ وہ جو بارات تھی یا وہ جو قافلہ تھا وہ کافی آگے چلا گیا، میں بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سب اپنی اپنی مستی میں تھے، باتیں کر رہے تھے، خوش تھے، تو کسی کو بھی کسی کا دھیان نہیں تھا۔ کسی نے بھی یہ غور نہیں کیا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بارات ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے اور ابھی اوجھل نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک اطمینان تھا جو میرے چہرے پہ موجود تھا، اور ایک یقین تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ خیر، ان کے نانا بتاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے بہت زیادہ تھکن ہونے لگی، تو میں نے سوچا کہ 5 منٹ کے لیے اپنی جو کمر ہے کسی درخت کے ساتھ بیٹھ کے ٹکا لیتا ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بیٹھ جاؤں گا تو شاید میرے اندر ہمت آ جائے، پھر میں آہستہ آہستہ کر کے تیز چلنا شروع کر دوں گا اور ان لوگوں کو ری جوائن کر لوں گا۔ کیونکہ ان کے نانا نہیں چاہتے تھے کہ صرف ان کی وجہ سے پوری کی پوری بارات یا پورا کا پورا قافلہ رکے اور سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں۔ اب کیونکہ دلہن بھی موجود تھی، اس کے ساتھ بہت سارے زیورات تھے، اور بھی خواتین تھیں، انہوں نے بھی زیورات پہنے ہوئے تھے، تو لہٰذا بہتر یہی تھا کہ یہ جو قافلہ ہے یا یہ جو بارات ہے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہے اور میں تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ جاؤں۔ لہٰذا نہ میں نے کسی کو بتایا نہ کسی سے مشورہ کیا، اور چپ چاپ ایک درخت سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا۔ اب ان کے نانا بتاتے ہیں جیسے ہی میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تو ویسے ہی مجھے ایک دم لگنے لگا جیسے میں غنودگی میں جا رہا ہوں یا میری آنکھیں بند ہونے لگی ہیں، میں نیند بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ٹھیک 2-3 منٹ کے اندر اندر میری آنکھ لگ گئی۔ اب ان کے نانا نیند میں جا چکے تھے، ان کو کچھ یاد نہیں تھا کہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، اور ان کی جو آنکھ کھلی وہ کسی شور سے کھلی تھی، اور وہ جو شور تھا وہ شاید گھنگروؤں کا یا پایلوں کا شور تھا۔ ان کے نانا کو اپنے قریب و جوار میں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے گھنگرو پہنے ہوئے ہیں یا کسی نے پائل پہنی ہوئی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کے قریب چل رہا ہے۔ پہلے پیر تو ان کے نانا اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آئیں۔ ایک تو وہ پریشان تھے کیونکہ وہ بارات سے پیچھے رہ چکے تھے، لیکن یہ جو گھنگرو کی آواز آ رہی تھی یا یہ جو پائل کی آواز آ رہی تھی یہ آخر کہاں سے آ رہی تھی؟ کون تھا جو اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس سنسان ایریے میں موجود تھا؟ بہت سارے خیالات ان کے ذہن میں تھے۔ خیر، یہ اٹھ کے بیٹھے، اپنے آپ کو ہوش میں لے کے آئے۔ اب ان کے ذہن میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کسی بھی طرح تیز تیز چل کے مجھے بارات کو جوائن کرنا ہے، اور دوسری فکر یہ تھی کہ یہ جو گھنگرو کی یا پائل کی آواز آ رہی ہے یا آخر کہاں سے آ رہی ہے، کون ان کے قریب موجود ہے جس نے پائل پہنی ہوئی ہے یا گھنگرو پہنے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں تھے، جج کر رہے تھے، بہت سارے خیالات ذہن میں آ رہے تھے، تو ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ ان کے رائٹ سائڈ سے یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے کسی نے ان کی طرف چلنا شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے اس نے چلنا شروع کیا ہے ویسے ویسے پائل کی آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ اب پرانے لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، ایک تو ویسے ہی فوج میں تھے، تو انہوں نے جیسے ہی ان کو آواز آئی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ان کو اپنے گھر کے باہر نظر آئی تھی، جس کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو بڑی حسین و جمیل تھی، جس کے حسن سے متاثر ہو گئے تھے، ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے قریب بڑھ رہی ہے یا ان کی طرف آتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس ویرانے میں، اس جنگل میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے۔ خیر، جیسے جیسے اس لڑکی کو دیکھتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کا سحر ان پہ طاری ہوتا چلا جا رہا تھا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ قریب آ رہی ہے ان کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک رہی ہے اور یہ اپنے حواس سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں یا اپنی سینسز کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال جیسے ایسے کر کے وہ لڑکی قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی حسین مسکراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے تو یہ اس کے سحر میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب ان کے نانا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ میرے مکمل قریب آ گئی تو ایک عجیب سی خوشبو تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور میں مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب میرے ذہن سے مکمل طور پہ بارات یا میرے فیملی ممبرز یا میرے گھر والے نکل چکے تھے۔ خیر بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی بہت قریب آئی تو وہ ان کو کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے تھے؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں چلو گے یا میرے ساتھ کچھ دیر رکو گے نہیں؟ کیا تم مجھ سے باتیں نہیں کرنا چاہتے؟ جیسے ہی اس نے 3-4 سوال کیے تو یہ اس کو دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔ یہ کہنے لگے ہاں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور تم آخر مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون، کہاں سے آئی ہو، اور اس دن تم میرے گھر کے سامنے والے گھر میں کیا کر رہی تھی اور مجھے وہاں کیوں نظر آئی تھی؟ اب ان کا یہ سوال سن کے وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں اس دن تم سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ ویسے میں اسی جنگل میں اسی ویرانے میں رہا کرتی ہوں اور میں تقریباً 200 سال سے یہاں پہ آباد ہوں۔ اب ان کے نانا نے جب یہ سنا کہ وہ 200 سال کا ذکر کر رہی ہے تو ایک دم سے ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیسی لڑکی ہے جو اتنی بڑی عمر کا بتا رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی 200 سال یا اس سے اوپر کی ہو۔ خیر جیسے ہی ان کے دماغ نے کام کیا تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یقیناً یا تو یہ لڑکی پاگل ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ اور جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے تو ان کو یاد آیا کہ ان کے بڑوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ کبھی بھی کسی ویرانے میں یا کسی ویران راستے میں، جنگل میں کبھی بھی کوئی عورت ملے یا اس طرح کی لڑکی ملے یا اس طرح کی مخلوق ملے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں دیکھنا۔ اگر اس کے پاؤں الٹے ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ جو عورت یا لڑکی تمہارے سامنے موجود ہے یا جو بھی مخلوق تمہارے سامنے ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک چڑیل ہے۔ اب جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ آیا تو انہوں نے فوراً اس لڑکی کے پاؤں کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے اور جس کے اندر بلا کا حسن موجود ہے، اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو ایک دم سے یاد آیا کہ یہ جو مخلوق ان کے سامنے موجود ہے یہ بیسیکلی کوئی انسان نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے جلدی سے جتنا زور سے ہو سکتا تھا آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو عورت تھی یا وہ جو لڑکی تھی جو ان کے سامنے موجود تھی، جو ان کو اپنے گھر کے سامنے بھی نظر آئی تھی، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو مجھ سے بچ کے چلا جائے گا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تیرے سے پہلے بھی بہت سارے نوجوان یہاں پہ آ چکے ہیں اور میرے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سن کے ان کے جو نانا تھے انہوں نے ایک دم سے پلٹ کے شہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور جتنا تیز وہ بھاگ سکتے تھے بھاگے اور مسلسل زور زور سے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان کے نانا کو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے اس کی بھی تلاوت شروع کر دی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے نانا نے اس کی تلاوت شروع کی تو ویسے ویسے کر کے وہ جو لڑکی تھی وہ ان سے دور ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خیریت سے اس بارات سے جا ملے۔ خیر جیسے ہی یہ بارات کے قریب پہنچے تو اس کے قریب پہنچ کے یہ بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی یہ بے ہوش ہوئے تو جتنے بھی لوگ بارات میں موجود تھے سارے کے سارے ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ان کو گاؤں پہنچایا گیا، اور جب یہ گاؤں پہنچے تو ان کو 4 سے 5 دن تک شدید بخار رہا۔ خیر اس کے بعد سے ان کے نانا نے، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ قریب و جوار کے جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے اور جتنے بھی جوان تھے ان سب نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی بھی اس راستے سے نہ اکیلے جانا ہے نہ آنا ہے۔ اگر وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا سامنا ایک چڑیل سے ہو جائے۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ سٹوری ہمیں اشوک صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ دہلی سے ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے جو فادر تھے ان کی جو فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بہت کمزور تھی، ان کے پاس ایون کے کھانے کے پیسے نہیں تھے، اور بڑی مشکل سے جیسے تیسے گزارا ہوا کرتا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد سے جو ان کے فادر تھے ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے فادر کی ایک اچھی جاب لگ گئی، اور نہ صرف جاب لگی بلکہ وہ جو کمپنی تھی جہاں پہ ان کے فادر جاب کرتے تھے اس کمپنی نے ان کے فادر کو ایک گاڑی بھی دی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ان کی فیملی میں اضافہ ہوتا چلا گیا،
اور فائنلی 3 بھائی ان کے مزید پیدا ہوئے اور ایک بہن پیدا ہوئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے ظاہر سی باتیں فیملی بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور ہمارا جو گھر تھا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ان کے فادر کی جو پوزیشن تھی وہ بہتر ہو چکی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا جو گھر ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 3 یا 4 کمروں کا کوئی اپارٹمنٹ لے سکیں۔ خیر ان کے فادر نے جب کوششیں شروع کی تو بالآخر ان کو ایک اپارٹمنٹ ملا جو کہ شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھا، لیکن بہت کم پیسوں میں بہت اچھا اپارٹمنٹ مل رہا تھا۔ ان کے فادر کو یہ موقع کا سودا لگا، لہٰذا انہوں نے جلدی سے سودا کیا اور وہ اپارٹمنٹ خرید لیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے وہ اپارٹمنٹ خریدا تھا، ہم سارے کے سارے بہن بھائی، پوری فیملی، خاص طور پہ میری مدر بہت خوش تھیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت مشکل حالات گزارے تھے، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں ہم رہا کرتے تھے۔ ہم بہت خوش تھے کہ ہمیں ایک بڑا گھر ملنے والا تھا اور ہم اپنے اپنے کمرے میں رہنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے تو ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر لی تھیں کہ کون کس کے ساتھ رہے گا، کون کس سے شیئر کرے گا اور کس طرح سے ہم اپنے اپارٹمنٹ کو سجائیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے بالآخر وہ دن آ گیا کہ جس دن ہم اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے والے تھے۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، خاص طور پہ میں بہت زیادہ خوش تھا، اور مجھے پتہ تھا کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں تو مجھے ایک کمرہ سیپریٹ دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب ہم اس اپارٹمنٹ میں یا اس گھر میں شفٹ ہوئے تو جو میری مدر تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے پرومس کیا تھا کہ جب بھی ہم بڑا گھر لیں گے تو تمہیں ایک سیپریٹ روم دیا جائے گا، تو لہٰذا ایک سیپریٹ روم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا اور میں چاہتا تھا اپنی مرضی سے اس روم کو ڈیکوریٹ کروں اور جتنا اچھا ہو سکتا ہے اس کو سجاؤں، اور جتنا کچھ میں اپنے کمرے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ یہ بتاتے ہیں شروع میں جب ہم شفٹ ہوئے سب کچھ نارمل تھا، سارے معاملات بالکل ٹھیک تھے، سب اچھا چل رہا تھا اور سب بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ویسے ویسے بہت ساری باتیں اس اپارٹمنٹ میں ہونا شروع ہوئیں۔ خاص طور پہ یہ اپنے کمرے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں دیر رات تک 3 یا 4 بجے تک پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر کمپیوٹر یوز کرتا تھا اور پھر سونے کی تیاری کیا کرتا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں سونے کے لیے جلدی لیٹ گیا۔ یہ رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے روم میں جا کے لیٹا اور مجھے فوراً سے نیند آ گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً 3 یا ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اب جو میرا کمرہ تھا اس کا اسٹرکچر اس طرح سے تھا کہ میرے کمرے سے کچن نظر آیا کرتا تھا۔ اگر کوئی کچن میں موجود ہو یا کچن کی لائٹ کھلی ہو یا کسی بھی قسم کی موومنٹ ہو تو مجھے صاف دکھائی دیتی تھی۔ خیر میں کچن پہ غور کر رہا تھا، کچن کی لائٹ کھلی ہوئی تھی، تو اسی دورانیے میں مجھے محسوس ہوا جیسے کچن کے اندر کوئی موجود ہے، کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی کوکنگ کر رہا ہے۔ پہلے تو میں لیٹا رہا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، لیکن جب مجھے مسلسل آواز آتی رہی تو میں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور جا کے چیک کرتا ہوں کہ اگر میری مدر بھی موجود ہیں تو اتنی رات میں وہ کچن میں کیا کر رہی ہیں، ایسا کون سا کام ان کو یاد آ گیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے میں اٹھا اور جیسے جیسے میں قریب بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو موجود ہے، کیونکہ مسلسل کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت یا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی جو پیٹھ ہے وہ میری طرف ہے اور اس کا جو منہ ہے وہ چولہے کی طرف ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں غور کرنے لگا، کیونکہ یہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے یا جو اس کا باڈی اسٹرکچر تھا یہ کسی بھی طرح میری مدر کا نہیں تھا۔ پہلے تو کافی دیر میں کھڑا ہوا سوچتا رہا کہ آخر یہ کون ہے، میں اس کو کچھ بولوں یا نہ بولوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں، لیکن یہ کون سے مہمان تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ خیر میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک دم سے وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو عورت تھی وہ پلٹی۔ یہ بتاتے ہیں جیسے ہی وہ پلٹی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے یا وہ جو عورت ہے جو کچن میں موجود ہے اس کا پورا چہرہ جلا ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں نہیں ہیں، ان کی جگہ انگارے موجود ہیں۔ یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اس شدید خوف کا شکار ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم فریز کر چکا ہے، نہ میں موو کر پا رہا تھا نہ میں کچھ بول پا رہا تھا۔ میرے جسم پہ ایک کپکپی سی تاری تھی اور میں چاہنے کے باوجود بھی نہ وہاں سے ہل پا رہا تھا نہ کچھ پڑھ پا رہا تھا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جیسی میری چیخ نکلی اسی دورانیے میں جو میری مدر تھی یا میری جو بہن تھی وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ بتاتے ہیں جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم اتنی بری طرح چیخے ہو۔ میں مسلسل کچن کی طرف دیکھ رہا تھا
اور وہاں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو جب میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا تو میری مدر نے، میری بہن نے کچن میں جھانک کے دیکھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو اسی دورانیے میں وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو عورت تھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی. یہ بتاتے ہیں کہ 15 منٹ تک میری سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے. نہ میں کچھ بول پا رہا تھا، نہ میں کچھ ایکسپلین کر پا رہا تھا، نہ میں کسی کو کچھ سمجھا پا رہا تھا. خیر ان کی مدر نے جب ان کی ایسی حالت دیکھی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے. خیر ان کی جو مدر تھی انہوں نے اپنے ریلیجن کے مطابق کچھ پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنے کے بعد ان پہ پھونکا تو ان کی حالت بہتر ہوئی. یہ بتاتے ہیں کہ جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے اپنی مدر کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا تھا. مجھے ایک عورت نظر آئی تھی یا ایک لڑکی نظر آئی تھی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ انگارہ آنکھیں تھیں. یہ سننے کے بعد جو ان کی مدر تھیں یا ان کے فادر تھے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے تمہارا وہم ہوگا، تمہاری طبیعت بھی خراب ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہو، اس گھر میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ بتاتے ہیں کہ پہلا واقعہ تھا، اس کے بعد مسلسل ایسا ہونے لگا کہ کبھی میرے بھائی کو، کبھی میری بہن کو، کبھی میری والدہ کو اکثر وہ عورت نظر آتی. کبھی اس کا چہرہ جلا ہوا ہوتا، کبھی نارمل ہوتا، کبھی ایک دم سے وہ رونے لگتی، کبھی ہنسنے لگتی. خیر جب یہ معاملات حد سے بڑھتے چلے گئے تو ہم نے ایک قریبی جو پنڈت تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو لے کے آئے. اور جب ان کو ہم نے یہ گھر دکھایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بہتر ہے کہ اس گھر کو چینج کر لیں یا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پہ ایک اس طرح کی بری آتما موجود ہے جو کبھی بھی اس جگہ سے نہیں جائے گی. اگر آپ یہاں پہ رہتے رہیں گے وہ آپ کو نظر آتی رہے گی، آپ کو نقصان پہنچاتی رہے گی. یہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے بہت امیدوں کے بعد وہ گھر لیا تھا، بہت محنت کے بعد وہ گھر لیا تھا، بہت مشکلات کے بعد وہ گھر لیا تھا، وہ ہمارا پسندیدہ گھر تھا، لیکن وہ جو اپارٹمنٹ یا گھر تھا بالآخر ہم نے وہ چھوڑ دیا. اور جب ہم نے وہ گھر چھوڑا یا وہ اپارٹمنٹ چھوڑا تو اس کے بعد وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی یا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نہ ہمیں نظر آئی، نہ اس نے ہم سے کوئی رابطہ رکھا. تو گائز امید کرتا ہوں یہ جو سٹوریز ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.